अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। यूं ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। मैं हूँ आपकी ईमान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। आज भी उसी गर्ज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। ये कहानी जिसकी है उसी की ज़बानी आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। चलते हैं कहानी की तरफ। कई साल पहले मैं एक मकामी एफएम चैनल पर प्रोग्राम करता था। एक बार हमने ऐलान किया कि हमें अपनी ज़िंदगी की कहानी लिख कर भेजें। अगर शानदार और सबक आमोज़ हुई तो हम रेडियो पर नशर करेंगे। हमें कई दर्जन कहानियाँ मौसूल हुई। तवील मेहनत के बाद 3 कहानियाँ शॉर्ट लिस्ट की गई, जिनमें से एक यहाँ पेश खिदमत है। मेरा नाम सना है। मेरा तल्लक सवात से है। मेरे वालिद फर्नीचर का कारोबार करते थे। मैं गोरा में इनका शोरूम था जो बहुत अच्छा चल रहा था। मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी औलाद थी। मुझसे बड़े 2 भाई थे। वालिदैन और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मैं सबकी लाडली थी। हमारा घर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी, घर के इर्द गिर्द जंगली फूलों और दूसरे पौधों और दरख्तों की पहाड़ी के दामन में दरियाए सवात का नीलगो पानी चमकता था। पहाड़ी पर खड़े होके इर्द गिर्द का नज़ारा आंखों को बहुत भला लगता। मेरे वालिदैन ने हम सब बहन भाइयों की बहुत अच्छी तरबियत की थी। हमें घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हर चीज़ की फरावानी थी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। कभी कभी हम बर्फ़बारी देखने का कालाम और मालम जब्बा चले जाते। बचपन कब रुखसत हुआ पता ही नहीं चला। हम स्कूल से कॉलेज आ गए। मेरे भाई बीए करने के बाद पेशाब करने एमबीए करने चले गए, जबकि मेरा इरादा अंग्रेज़ी अदब में मास्टर करने का था। लेकिन चूंकि बीए के बाद चूंकि सवात में लड़कियों के लिए इस वक्त मास्टर करने का कोई इंतज़ाम नहीं था, लिहाजा मैं घर पर तैयारी करती थी। इरादा प्राइवेट इम्तिहान देने का था। फिर मैं लेक्चरार बनना चाहती थी। ज़िंदगी के बारे में मेरा नज़रिया बिल्कुल वाज़िया था। मैं समझती थी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है। ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी खूबसूरतियों से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। अक्सर झील के किनारे बैठकर मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा करती। मेरी इन सोचों में किसी शहज़ादे का गुज़र नहीं होता था, बल्कि मैं अपने वालिदैन के बारे में सोचती। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे मेरे वालिदैन को मुझ पर फ़ख्र महसूस हो। मेरी ये ख्वाहिश आगे चलकर पूरी हुई, लेकिन किसी और शक्ल में। कुछ अरसे से मेरे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वालिद साहब का कहना था पहले मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूं, फिर देखेंगे। तालीम मुकम्मल करने के बाद मेरे दोनों भाइयों का वालिद के साथ शुरू में काम करने लग गए, जबकि मैं घर वालिदा के साथ होती थी। इन दिनों एक रिश्ता आया। लड़का पाक आर्मी में कैप्टन था। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। इसके वालिद किसी सरकारी महकमे से रिटायर्ड थे। वो लोग सवाती से ताल्लुक़ रखते थे। बहुत अच्छे और ख़ानदानी लोग थे। मुझे तो पहली नज़र में ही उन्होंने पसंद कर लिया। बाबा को भी वो लोग पसंद आ गए। बहरहाल वो मुझसे पूछे बगैर उनको हाँ बोल दी गई। मैं शाम को बाबा के साथ पहाड़ी पर वॉक करती थी। इस दिन वॉक के दौरान मुझे लगा वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने बात शुरू की। बेटा, मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं सुन रही हूँ, आप बोले। उन्होंने मुझसे पूछा ये बताओ मैं कैसा बाप हूँ। मैंने कहा आप दुनिया के सबसे बेहतरीन वालिद हैं। मुझे आप पर फ़ख्र है और मुझे फ़ख्र है कि मैं आपकी बेटी हूँ। सुनकर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और बात आगे बढ़ाई। बेटा, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और मैं चाहता हूँ कि इन्हें हाँ कर दूँ, लेकिन पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो मैं इन्हें हाँ कर दूँ, या अगर कोई और बात हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं इनका मतलब समझ गई, लिहाजा आगे बढ़कर इनके हाथों को पकड़ लिया और बेइख्तियार चूम लिया। बाबा, मैं एक गैरतमंद पख्तून बाग की पख्तून बेटी हूँ। और पख्तून बेटियाँ ऐसे रिश्ते नहीं पालती जिसे वालिदैन से छुपाना पड़े। आप मेरे बड़े हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा करें।
میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ والد نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور میرا ماتھا چومتے ہوئے بولے، بیٹا مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ میری ذات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اب مجھے فیصلہ کرنے کی آسانی ہو گئی۔ اگلے دن والد نے انہیں ہاں کر دی۔ بہرحال ہماری چند مہینوں بعد شادی ہو گئی۔ میں اپنے میکے سے اٹھ کر سسرال میں آ گئی۔ 2 ہفتے بعد ہم شمالی علاقوں کی سیر کے لیے چلے گئے۔ ہم نے ایک رات جھیل سیف الملوک کے کنارے گزاری۔ آرمی میں ہونے کی وجہ سے ان کو بہت سی سہولتیں میسر تھیں۔ وہ ہماری زندگی کی یادگار رات تھی۔ ان کا سر میری گود میں رکھا تھا، آنکھیں بند کر رکھی تھی اور ہونٹوں پہ عجیب سی مسکان تھی۔ میں نے پوچھا کیا سوچ رہے ہیں؟ کہنے لگے سوچ رہا ہوں زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے اتنی پیاری بیوی ملے گی۔ میرا دل بھی اس وقت خوشی کے جذبات سے لبریز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی وہ سب کچھ عطا کیا جو ایک لڑکی کو چاہیے ہوتا ہے۔ شہزاد نے آنکھیں بند کیے مجھ سے پوچھا، یہ بتاؤ زندگی میں کس چیز کی تمنا کی تھی تم نے؟ مجھے پیار سے سنی بولا کرتے تھے۔ میں نے کہا عزت۔ میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی تھی کہ میرا جیون ساتھی مجھے عزت دے۔ محبت نہیں؟ اس نے پوچھا۔ محبت تو غیر اختیاری چیز ہے، وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عزت ایک پائیدار چیز ہے۔ مجھے عزت کی تمنا تھی اور میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایسے لوگوں میں بٹھایا جو عزت دینا جانتے ہیں۔ میں سرشار سے لہجے میں بولتی چلی گئی۔ اس کے بعد میں شہزاد سے شاعری کی فرمائش کرنے لگی۔ اس نے انتہائی خوبصورت لہجے میں وسیع شاہ کا مشہور نظم مجھے سنا دی، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ یہ نظم مجھے بھی بہت پسند تھی۔ چند دن بعد ہماری واپسی ہوئی۔ شہزاد دوبارہ اپنے یونٹ میں چلے گئے، جبکہ میں نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر دیا۔ میری ساس سسر نہایت پیار کرنے اور خیال رکھنے والے تھے۔ ایک دن میں گھر کے صحن میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ گیٹ پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں بعد کسی نے بیل بجائی۔ سسر ابو اس وقت گھر میں نہیں تھے، لہٰذا مجھے گیٹ پر جانا پڑا۔ جیسے ہی میں نے گیٹ کھولا میری نظر سامنے کھڑے ایمبولینس پر پڑی۔ میرا دل بہت زور سے ڈوب کر ابھرا۔ آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا سا چھا گیا۔ مجھے لگا جیسے میری دنیا لٹ گئی ہو۔ بہرحال بہت ڈرتے ڈرتے میں نے ایمبولینس کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن شیشوں کے پار کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ فرنٹ سیٹ سے فوجی وردی میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص نمودار ہوا۔ اس نے بہت نرمی سے کہا، بیٹا گیٹ کھول دو، گاڑی اندر لے جانی ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیسے میں نے گیٹ کھولا اور کب گاڑی اندر چلی گئی۔ میں جیسے خواب کی حالت میں چل رہی تھی۔ دل جیسے پسلیوں کو توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ تبھی ایمبولینس کا دروازہ کھلا۔ سامنے ہی شہزاد اسٹریچر پر لیٹا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر میں چکرا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو امی بابا اور ساس سسر کو اپنے سرہانے پایا۔ امی بہت پیار سے میرا سر دبا رہی تھی۔ بابا مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، کتنی دیر تک سونا ہے، اب اٹھے، اللہ کا شکر ہے ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ شہزاد اللہ کی فضل سے زندہ سلامت ہے، بس تھوڑے سے بیمار ہے، اللہ نے چاہا تو جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں سمجھی وہ مجھے بہلا رہے ہیں، اس لیے ایک بار پھر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بابا نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا اور دوسرے کمرے میں لے گئے۔ وہاں دیکھا شہزاد بیڈ پر لیٹے ہیں، اس کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ میرا دل چاہا ابھی جا کر ان کے ساتھ لگ جاؤں، لیکن بابا کی وجہ سے حیا آ رہی تھی۔ بابا نے بھی شاید میری کیفیت نوٹ کر لی، اسی لیے آہستہ سے کمرے سے نکل گئے۔ شہزاد نے ہاتھ سے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے قریب گئی تو انہوں نے مجھے خود سے لگا لیا اور مجھے تسلیاں دینے لگے۔ کہنے لگے، پگلی تم تو ایک فوجی کی بیوی ہو، تمہیں تو ہر وقت اس قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
میں روتے ہوئے بولی پلیز میرے سامنے ایسی باتیں نہ کریں، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کرے میری عمر بھی آپ کو لگ جائے لیکن آپ کو خوش نہ ہو۔ یہ سن کر ان کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شہزاد کی آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی، وہ بہت ہی کمزور ہو گیا تھا، رخساروں کی ہڈیاں باہر کو نکل آئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے ہاسپٹلائز کیا اور اس کے کچھ ٹیسٹ کی، وہیں سے ان پر یہ انکشاف ہوا کہ شہزاد کا جگر ناکارہ ہو چکا ہے اور اسے لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، وہ بھی جلد از جلد، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چند دن بعد میں اپنے بابا کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ بابا میں ایک پختون بیٹی ہوں، پختون معاشرے میں سانسیں لے رہی ہوں اور اپنے اوپر بیوہ کا لیبل نہیں لگا سکتی۔ میں شہزاد کو مرنے ہی نہیں دے سکتی۔ یہ سچ ہے کہ اس کا اور میرا ارینج میرج ہوئی ہے لیکن اب میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ تم پریشان نہ ہو بیٹا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ چند دن بعد بابا ہمارے گھر آئے اور میرے سسر کو ایک بریف کیس دینے لگے۔ انہوں نے اپنا شرون فروخت کر دیا تھا، سارے پیسے لا کر سسر ابو کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ سسر ابو اور بابا ایک دوسرے سے لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد ڈونر کی تلاش شروع ہوئی اور اس ملک کی یہاں لیور ٹرانسپلانٹ ہو سکے۔ یہ بہت صبر آزما اور محنت طلب کام تھا۔ آخر خدا خدا کر کے ڈونر بھی مل گیا اور اسپتال بھی۔ یورپ کے کسی ملک کا مرکزی اسپتال تھا جہاں شہزاد کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا تھا۔ کئی دن تو رپورٹیں بھیجنے وصول کرنے میں لگے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب شہزاد کو لے جانا تھا۔ خرچہ بچانے کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا صرف سسر ابو اس کے ساتھ جائیں گے۔ وہ شہزاد کو لے کر یورپ روانہ ہوئے جبکہ یہاں ہم زندگی اور موت کے بیچ معلق ہو گئے۔ تقریباً 3 مہینے بعد شہزاد ٹھیک ہو کر واپس آ گیا۔ آدھے ساتھ ان کے ساتھ یورپ سے ایک لڑکی بھی آئی تھی جو اس کی تیمارداری کرتی۔ پہلے ہم سمجھے یہ کوئی نرس ہے جو اسپتال نے شہزاد کے ساتھ بھیجی ہے، لیکن سسر ابو جب اسے آئے تھے چپ سے تھے۔ آخرکار انہیں بتانا پڑا کہ یہ لڑکی واقعی نرس ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ شہزاد کی بیوی بھی ہے۔ وہ یوں تھا کہ میری نامی یہ لڑکی شہزاد کی تقریباً فل ٹائم نرس تھی۔ 3 مہینے اس نے شہزاد کے ساتھ گزارے۔ یہ ایک اچھے تیماردار کے ساتھ ساتھ اچھی سامعہ بھی تھی۔ شہزاد اس لڑکی کے ساتھ باتیں کر کے جی ہلکا کرتا تھا۔ باتوں میں شہزاد نے میری کے بارے میں پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر میری نے بتایا کہ اس دنیا میں اکیلی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے اپنی مظلومیت کا کچھ ایسا نقشہ کھینچا کہ شہزاد کا دل پسیج گیا۔ اسے لگا اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی دی ہے تو بدلے میں اسے بھی اس لڑکی کو نئی زندگی دے دینی چاہیے۔ سسر ابو کو واویلا مچایا، شہزاد کو بہت سمجھایا کہ جس لڑکی کے پیسے سے تمہیں نئی زندگی ملی ہے اسی کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو، لیکن شہزاد کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے قرض ادا کرنا چاہتا ہے اور اگر انہوں نے شہزاد کو منع کیا تو وہ میری سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے یورپ میں رہ جائے گا۔ سسر ابو کو چپ ہونا ہی پڑا۔ مجھے ایک بار پھر ایسا لگا جیسے کسی نے جسم سے جان کھینچ لی ہو۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محبت کی تھی اور وہ شہزاد سے کی تھی۔ اب میں کیسے اپنی محبت کو بانٹ سکتی تھی؟ میرے والدین کو پتہ چلا تو وہ مجھے اپنے ساتھ میکے لے گئے۔ جاتے وقت انہوں نے جو ہنگامہ کیا تھا، چند دن بعد شہزاد نے مجھ سے فون پر رابطہ کیا اور قسمیں کھانے لگا کہ اس کو اب بھی مجھ سے محبت ہے۔ وہ صرف ایک مجبور لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھ پر اعتماد تو کرتے، مجھے بتاتے تو صحیح کہ آپ کیا کرنے جا رہے۔ بہرحال اس نے بہت میری منت سماجت کی اور فون بند کر دیا۔ میں نے بابا کے سامنے بیٹھ کر کہا، بابا، پختون لڑکی جب والدین کے گھر سے ڈولی میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتی۔ مانا شہزاد نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے
لیکن پھر بھی وہ میرا شور ہے۔ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ ابو نے روتے روتے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرے ساتھ سسر مجھ سے شرمندہ رہتے تھے، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ان دونوں کے رشتوں کو قبول کر دیا۔ میرے گھر والے بھی کبھی کبھار آتے وقت وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ساتھ لاتے، اکثر گھر سے کچھ نہ کچھ بھجواتے۔ پر میری کا تو کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے وہ یہ سب دیکھ کر جیلسی محسوس کرتی۔ ایک بار شہزاد آئے تو میری نے اس سے کہا کہ ثنا میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ شہزاد میرے کمرے میں آئے اور کہنے لگے، دیکھو سنی، میری کا یہاں بلکہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، لہذا اس کا خیال رکھو اور اس سے بدتمیزی مت کرو۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ کب میں نے بدتمیزی کی، لیکن شہزاد نے میری بات نہیں سنی اور کمرے سے نکل گئے۔ پھر تو یہ معمول بن گئی، شہزاد جب بھی آتا میری اس سے میری شکایت لگاتی۔ آخرکار ایک دن شہزاد نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اپنا لوٹا پٹا وجود لے کر گھر آ گئی تو میرے بابا یہ صدمہ نہ جھیل سکے، انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ 3 دن وہ اسپتال میں رہے۔ تیسرے دن صبح کے وقت میں ان کے پاس بیٹھی تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے قریب بلایا، کہنے لگے، بیٹا میں ایک اچھا باپ ثابت نہ ہو سکا، میں نے تمہاری زندگی برباد کی، بیٹا مجھے معاف کرنا۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ بابا آپ نے تو میرے لیے وہ کیا جو شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا، میری ہر بات کو مانتے رہے، مجھے آپ پر فخر ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہر بیٹی کو ایسا باپ ملے۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ صبح فجر کے وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میری والدہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ آج کل وہ بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے۔ اب میں مقامی کالج میں پڑھاتی ہوں اور اپنی بیمار والدہ کی تیمارداری کرتی ہوں۔ میرے اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ وہ میری آخرت سنوار دے۔ زندگی تو ویسے بھی برباد ہو گئی ہے۔ کہانی کے آخر میں پروین اور شاکر کی ایک غزل بھی اس میں لکھی تھی، میرا عزم تو تھا بلند تر، اسے حادثوں نے مٹا دیا، میں مسافتوں میں بکھر گئی، مجھے راستوں نے گوا دیا، تیرے ساتھ چلنے کا حوصلہ میری ہمتوں سے گزر گیا، میں تو پہلے ہی تھی شکستہ پا، مجھے اندھیروں نے گرا دیا، میں نہ چھاؤں ہوں نہ میں دھوپ ہوں، میں شکستگی کا وہ روپ ہوں، میرا دل گیا میری جان گئی، مجھے بجلیوں نے جلا دیا، تم نے 100 ستم کیے تو کیا، میں نے سہ لیے تیرے نام پہ، تیرے ظلم کی تھی یہ انتہا کہ تو نے در سے ہی اٹھا دیا، مجھے تنگ نہ کر مجھے چھوڑ دے، جا چلی جا کسی اور در، تجھے کسی خوشی کا خراج دو، تو نے زندگی مجھے کیا دیا۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سجیسٹ کریں کہ میں آپ کے لیے ہارر سٹوریز لے کے آیا کروں یا رومانٹک ناولز۔ مزید ایسی کہانیاں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔